बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। सियासत के बाद तो हर रोज़ की तरह आज भी प्रोग्राम मुकाबिल में हम शामिल रखेंगे और इसके ऊपर मज़ीद तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे, मगर लाहौर का मामला और लाहौर में जो फसाद बरपा हुआ इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आज हारून साहब फिर से तज्जिया देंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मुज़म्मिरात क्या होंगे, इसके ऊपर तफसील से बात होगी। सियासत की भी बात होगी, PDM का मामला यकीनी तौर पर शामिल गुफ्तगू रहेगा, मगर इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत का जो मामला है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग आमने सामने आ चुकी हैं। मुख्तलिफ बयानात दिए जा रहे हैं, असल में हकीकत क्या है, क्या तहकीकात होनी चाहिए, क्या मामला मजीद आगे जा सकता है, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। रूस और अमेरिका का जो मामला है, ऐसा महसूस होता है कि शायद दोनों ममालिक की आपस में ठन चुकी है। अमेरिका क्या चाहता है, रूस क्या चाहता है, इसके ऊपर भी बात होगी और महंगाई के जिन के हवाले से भी मैं खास तौर पर बात करूंगी। हारून साहब, सियासत की बात मैं करूंगी, मगर जो कुछ लाहौर में हुआ और जो फसाद बरपा हुआ उसकी वजह आखिर बनी क्या, क्यों हुआ, एक मरतबा फिर से ये सब क्यों हुआ? सबसे ज़्यादा ताज्जुब खेज़ वाक़या जो है वो तो शहबाज शरीफ का है। यानी अदालती तारीख़ में ऐसा कोई दूसरा वाक़या कभी नहीं हुआ होगा। जितने भी लोगों से पूछा है वो कहते हैं कि कभी ये जो अदालती तारीख़ से वाक़फ़ हैं, जदीद अदालती तारीख़ से, बल्कि कदीम में भी ये नहीं हुआ कि एक जज जो है वो फैसला, पहली बात तो ये है कि नायब कासिद फैसला सुनाए, ठीक है, नायब कासिद का क्या ताल्लुक है फैसला सुनाए, फैसला तो जज साहब को खुद ही सुनाना चाहिए। सही। फिर ये है कि ये जज साहब कहते हैं कि उनकी कंसेंट से मैंने लिखा, वो कहते हैं मेरे तो दस्तखत ही नहीं, मैंने कंसेंट नहीं थे, वो तो 14 सफ़े का इख्तलाफी नोट क्यों मैं लिखता, 10 सफ़े का फैसला है, 14 सफ़े का इख्तलाफी नोट है। बिल्कुल। फिर एक और ताज्जुब खेज़ बात यह है कि करप्शन का तो कोई जिक्र ही नहीं किया नायब ने। नायब ने यह कहा कि सवालों के जो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके और नहीं दिए थे उन्होंने। उस वक्त भी हमने कहा था, इसी प्रोग्राम में कहा था कि भाई उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी बेगम साहबा को पता होगा या हमजा को पता होगा या फलां को पता होगा। उन्हें तो यकीन ही नहीं आया था, 15 मिनट तो सर पकड़ के ऐसे बैठे रहे थे। हाँ जी, कि ये हुआ क्या है, हमें कौन गिरफ्तार कर सकता इस ज़माने में, जबकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कोई मार्शल्ला नहीं है। मार्शल्ला की बात तो और होती है। अब ये जनाब एक जज साहब कहते हैं कि पूछा था, दूसरे कहते हैं नहीं पूछा था, और वो कहते हैं मैंने उसी वक्त चीफ जस्टिस से कह दिया, और इसके बावजूद जो है वो उसमें लिखा अलाउड, यानी ज़मानत दे दी गई है, और फिर जो है बाद में उसको बदल दिया गया। 2 मौक़िफ़ तो सही नहीं हो सकते ना, एक मौक़िफ़ सही है। अब इसका फैसला कैसे होगा? मामला पहुंच गया, जाएगा रेफरी जज के पास, ऐसा ही है, और वो तो ठीक है, कानून के मुताबिक यही एक तरीक़ाकार है। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे उन्होंने जाके कह दिया जज साहब ने कि भाई मैं तो इस फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि भाई ये अपने असासे तो सही साबित नहीं, इनके असासे जो ज़राए आमदन से ज़्यादा हैं और वगैरह वगैरह, उन्हें साबित नहीं कर सकते। और रह गई दवाई, तो इन्हें दवाई की ज़रूरत आई, उम्र ज़्यादा तो दवाई बाहर खा सकते हैं तो अंदर भी खा सकते हैं। दवाओं का तो मसला है हकीकत में हारून साहब, बीमार है तो दवाई अगर जैसा मर्ज अगर अंदर दवाई खाएं तो फिर उसका असर नहीं होता। 4 दीवारी में दवाई खाई जाए तो असर नहीं होता। और वो कोई इस तरह से रह रहे हैं आपके ख्याल में जिस तरह बाकी कहती रहते तो कैसे रह रहे हैं? तो सहूलतें उनको सारी हासिल है ना, और वो आज उन्हें वज़ीर आला बना दें, वो बीमारी उनके करीब से नहीं गुजरेगी, 10 फुट दूर से गुजरेगी। जिम्मेदारी 16 घंटे रोज, हाँ जिम्मेदारी का बोझ जब उन पे आता है उनकी सेहत ठीक हो जाती है, लोगों की ख़राब हो जाती है, इनकी ठीक हो जाती है। हाँ जी, जब बोझ पड़ता है ना तो इनकी सेहतें ठीक हो जाती है। नवाज शरीफ साहब की भी ठीक हो गई थी, मरीम साहबा की भी ठीक हो गई है। इनकी सेहत का बटन है कोई, जो दबाने से ठीक हो जाता है, दबाने से ख़राब हो जाता है। खिदमत तो करते करते हलकान हो गए, घर बेच दिए, जायदादें ख़त्म हो गई और कच्चे घरों में रहते हैं, मिस्कीनी की हालत है। औरंगज़ेब, आलमगीर और सलाउद्दीन अय्यूबी की तरह सरकारी ख़जाने से पैसे ही कोई नहीं लेते। खिदमत तो ऐसी की है इस मुल्क की कि बस इनका नाम सलाउद्दीन अय्यूबी रह गया है। मतलब ये कि उसके साथ मुआवजा हो सकता है, बाकी तो शेरशाह सूरी वगैरह तो ले लिया करते थे पैसे। हाँ जी, ये खुद को वैसे शेरशाह सूरी के तौर पे समझते हैं। अदालत जो है वो माशरे के इस्तेहकाम का आखिरी लंगर अदालत होती है। अगर अदालत से ही मायूस हो जाएं लोग और इस दर्जा मायूस हो जाएं, ये तो जाहिर है ना, दोनों या डोगर साहब का मौक़िफ़ मानेंगे हम या असजद साहब का मानेंगे, दुरुस्त, ठीक है ना।
تو دونوں ہمارے لیے تو معزز جج ہیں، اس کا اپنا تحقیقات کریں، اور تحقیقات لاہور ہائی کورٹ نہیں کر سکتی۔ قاعدے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مطلب بلوچستان کے، اسلام آباد کے جج، ہائی کورٹ کے یا اپنا سندھ کے جو ہے، جن کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان مطمئن ہوں پوری طرح سے، تو وہ اپنا مقرر کریں۔ اور یہ ریفری جج کے فیصلہ کرنے سے کیا کہ تنازع یہ ختم ہو جائے گا کہ کون سے آدمی نے ٹھیک کہا اور کون سے آدمی نے غلط کہا ہے؟ باقی رہے گا۔ پہلے بھی ان کی جو ضمانت کی درخواستیں تھیں وہ اپنا کچھ کیسز تھے، وہ اپنا ضمانت کی درخواستیں کچھ کیسز تھے وہ بینچ ہی توڑ دیے گئے۔ اب یہ عجیب تماشا ہوا ہے۔ اور الٹا یہ ہے، وہ نون لیگ کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو مطلب بڑی زیادتی ہے، جی بڑی زیادتی ہے۔ ہر معاملے میں جہاں فیصلہ ان کے پوری طرح تائید میں نہ ہو، ان کے جذبات کے مطابق نہ ہو، وہ ان کے ساتھ زیادتی ہے، باقی تو تمام لوگوں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے۔ بس یہی کہتے ہیں جب یہ ان کے حق میں آتا ہے فیصلہ تو بڑی عدلیہ بڑی اچھی ہے، ورنہ اچھی نہیں ہے۔ تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ کوئی مذاق بنا کے رکھ دیا اتنی بڑی معزز عدالت کو، اور اس عدالت کا وقار ہوگا تو وقار ہونا چاہیے، اور وقار اس کا بحال ہونا اسی طرح ہوگا کہ اس معاملے کا فیصلہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک۔ اب آ جاتے ہیں ہارون صاحب، جو لاہور میں فساد برپا ہوا، لاہوری کی بات کر لیتے ہیں، کیوں ہوا؟ پھر کیوں ہوا؟ دیکھیں نا، جو حکومت کا موقف ہے وہ یہ ہے، اور یہی ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف ہے کہ انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا، آدمیوں کو یرغمال بنایا، ابھی بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، 6 پولیس والے اور 2 رینجرز کے، ٹھیک ہے، اور 50,000 لیٹر کا فیول والا جو ایک ٹینکر ہے وہ ان کے قبضے میں ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے بھائی؟ اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ بھائی اگر پانی کا ٹینکر ہوتا تو سمجھ میں آتی تھی کہ بھائی اتنے لوگ ہیں، سحری کے وقت ضرورت ہو سکتی ہے، افطاری کے وقت ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ پوچھا، پولیس بھی جو رپورٹر کہتے ہیں کہ پولیس بھی پوری بات نہیں بتاتی، اور پولیس والے یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے اپنی لاٹھیاں برسائیں تو اس کی فلمیں جاری کی، گبار پن کی کوئی حد ہے؟ بھائی آپ یہ سیڈسٹ پلیئر لے رہے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے؟ اتنا بڑا نازک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے ملک میں، اور اتنی بدامنی کا خطرہ ہے۔ مذہبی جماعتوں نے، جو ان کی حامی مذہبی جماعتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں ویسے، ٹھیک، انہوں نے حمایت کا اعلان کیا، تحریک طالبان پاکستان نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور بھارت میں جشن برپا رہا۔ ہارون صاحب صورتحال تو پھر بہت خراب ہو جائے گی۔ ظاہر ہے، نہیں، اس کو حکمت سے سلجھایا جائے تو انشاءاللہ حکمت کا مظاہرہ کون کرے گا؟ حکومت یا پھر حکومت کو ہی کرنا ہوگا، اور کس کو کرنا ہوگا؟ مضمرات تو دیکھتے نہیں ہیں۔ جب گرفتار کیا تھا ان کے لیڈر کو تو اس وقت اس کے مضمرات تو سامنے تھے، بھئی یہ مطلب جذبات کے غلبے میں ہیں لوگ تو، اور معاملہ نازک ہے، معاملے کی نوعیت بہت نازک ہے، تو اس وقت اپلائمنٹ تو پہلے ہونی چاہیے تھی۔ مضمرات کیا ہوں گے ہارون صاحب؟ کیا ہمیں فیس کرنا پڑے گا؟ بہت خطرناک مضمرات بھی ہو سکتے ہیں، اور معاملے کو بات چیت کی جائے، سلجھایا جائے، صرف طاقت کے استعمال سے نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ تو کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کسی گروہ کو، اور وہ اس کا موقع فرض کیجئے 100% بھی صحیح ہو۔ اول تو ہم نہیں سمجھتے صحیح ہے، ہر آدمی کی اپنی رائے ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے کو فرمایا تھا، ہر آدمی کا اپنا سچ ہے، اور ہر آدمی اپنے سچ کا خود ذمہ دار ہے۔ تو وہ تو ہم نہیں فرض کیجئے صحیح ہے، تو یہ طریقہ کار تو نہیں ہے کہ خلق خدا جو ہے وہ تکلیف میں ہے۔ آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، وزیر اعظم کو تو صرف سیاسی نقصان ہو رہا ہے، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہاں کہاں سیاسی نقصان ہوگا، لیکن وہ تو الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو نقصان، ٹھیک۔ لیکن یہ ایک تو بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ پروگریسو جو خدا رسول کا نام لینا، جن کے نزدیک جو ہے کوئی مطلب نام لیتے ہی نہیں ہے اللہ رسول کا، اور وہ ان کے حق میں لکھ رہے ہیں۔ بھائی کوئی سمجھو، غور کرو۔ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ دشمن ملکوں کے ایجنسیاں جو آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں، ایک عرب ملک ہونے کا تو شبہ کا بہت ذمہ دار لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ وہ شبہ انہوں نے تعاون، اچھا وہ جی وہ تو انٹیلیجنس کی رپورٹیں تو یہ کہتی ہیں نون لیگ کے ورکر بھی شامل ہیں۔ اب وہ ان کی لیڈرشپ کی مرضی سے شامل ہوئے ہیں یا اپنے طور پہ کہ حکومت کے خلاف ایک چیز ہو رہی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ شرپسند عناصر کی جو ہم بات کرتے ہیں شرپسند عناصر تو شامل ہوں گے ہی، اس لیے کہ شرپسند عناصر کو لوٹ مار کا موقع ملے، کوئی چور ہے، ڈکیت ہے، گنڈا ہے، کوئی کسی کی ذاتی دشمنی ہے۔ اس میں ایک اور بھی بڑا دلچسپ پرابلم ہوتا ہے، وہ پرابلم ہوتا ہے ان کے سورس ہوتے ہیں، سورس پولیس کے مخبر، اچھا وہ ایسے موقع پر اپنی ذاتی دشمنیاں جو ہیں
وہ نکالتے ہیں، وہ نکال، ہاں بالکل، کہ فلاں ہے، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو، فلاں کو پکڑ لو. اچھا بھائی وہ ساری چیزیں جو ہیں دیکھنی ہوتی ہیں، ایک بڑی پکچر دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا ہوگا. جنرل کیانی کیوں ڈٹے رہے کہ وزیرستان میں ایکشن اپنے وقت پہ کروں گا، کہ اس کے مضمرات میں دیکھوں گا کراچی، لاہور، پشاور، ملتان، دوسرے بڑے شہروں پہ کیا ہوں گے. ٹھیک ہے جی، آپ ان کے موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ انداز فکر تو یہی چاہیے نا کہ مضمرات دیکھنے ہوتے ہیں. خان صاحب کی اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور اس میں نہیں، ویسے سیاسی جو صورتحال ہے اس میں تو ظاہر ہے وہ چاہیں گے امن ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ طریقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، ہم نے اس وقت ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کیا تھا کہ مفتی صاحب اگرچہ غصے والے آدمی ہیں تھوڑے سے، لیکن ایسے آدمی نہیں ہیں جو کوئی زیادتی کریں اور مطلب گواہی مل جائے چاند کی اور وہ پھر اس سے انکار کریں. اور یہ بھی بات غلط ہے کہ بھائی اگرچہ یہ علماء کا کام نہیں ہے تو سائنسدانوں کا ہی کام ہے، لیکن اگر آپ نے علماء کو مقرر کیا ہے تو پھر وہ ایسے عالم دین نہیں ہیں جن کی نیت پہ آپ شبہ کر سکیں. تو ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا بڑا اکرام ہے. اور بزرگ ہیں، یعنی کتنے ایسے مدارس میں خاموش بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے. اب جب وہ کال دیں گے، ان کے مدارس ہیں، وہاں سے لوگ نکلیں، خدا کرے اس سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں مارچ کی اجازت دیں اسلام آباد تک. اور مارچ کا مطلب تو یہ ہے کہ بھائی آپ دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ مخالف سیاسی جماعتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں. تحریک طالبان پاکستان نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا قاتلوں کے گروہ نے. یہ بہت گھمبیر جو آپ نے صورتحال بیان کی ہے. اچھا اب آپ یہ کریں کہ ان کے بزرگوں سے بات کریں، اور ہمیشہ ہر مکتب فکر میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے درسگاہوں میں خاموشی سے حدیث کا درس دے رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم کا درس دے رہے ہوتے ہیں. سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے شیخ الحدیث کا، اس لیے کہ وہ بہت ریاضت طلب ہے. قرآن مجید کو بھی خیر گہرائی میں سمجھنا بہت ریاضت طلب ہے. سرسری طور پہ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک سطح کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے نا، اس کی بے شمار جہات ہوتی ہیں، کنوٹیشنز ہوتی ہیں. تو کتنے ایسے لوگ ہوں گے. ایک تو میں نے مفتی صاحب کا نام لیا، لیکن اور لوگ ہیں. ان کے پاس جائیں، وہ جو لوگ کار دنیا سے جن کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا، وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے قرآن کا راستہ اور یہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے اور یہ طریقہ ہے. اور ان میں بڑے بڑے صاحب حکمت لوگ ہوتے ہیں، ان سے بات کریں. اور یہ کیا ہے؟ اچھا پولیس کے لوگوں کو 6 آدمی مارے گئے تھے، ابھی بھی اغوا کیا کہ غصہ زیادہ تھا. آپ جانتے ہیں یہ کہ پولیس کا مزاج کیا ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے آپ نے اس طرح کیسے اجازت دے دی؟ ٹھیک ہے نا جی، وہ ان کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں تھا. ویسے تو وہ دیکھیں انتہائی جذباتی ہیں اور اغوا کر کے لے گئے لوگوں کو، وہ بھی کمال ہے اور ان کا رویہ بھی. مگر یہ دوسری طرف یہ بے حکمتی بھی ہے. دیکھیے کاف لیگ الیکشن جیت رہی تھی، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں تھا کہ پرویز الہی کو وزیر اعظم بننا تھا. لال مسجد والا واقعہ ہو گیا. آج تو ثابت ہو گیا نا، سارا سفید جھوٹ تھا کہ 200 بچیوں کو مار ڈالا ہے. مجھے بڑے بڑے کئی اتنے ذمہ دار لوگ، میں نام لوں آپ کو حیرت رہ جائے کہ 120 بچیوں کو مار ڈالا، ایک نام نہیں آیا، ایک نام نہیں آیا. اور کہہ رہے تھے وہ کٹے ہوئے ہاتھ دیکھے گئے ہیں اور کٹے ہوئے جسم دیکھے گئے ہیں، اور یہ ہو کر کہاں ان کے کسی ایک کا نام دیں. ٹیررسٹوں نے وہاں پناہ لے رکھی تھی. بھائی سچ تو بولنا اس قوم کو آتا ہی نہیں، جیسے بھول ہی گئی ہے. بھائی پوری بات کریں، پورا سچ بولیں. اور یہ ایک فرقے کا، ایک مکتب فکر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے. عمران خان نے بھی تو کہا نا کہ یورپی ممالک جو ہیں وہ یہ معافی مانگیں اس پہ، اپنا جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کے معاملے میں جو ان سے گستاخی کی گئی. اور ہم تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین گوارہ نہیں کرتے، کبھی نہیں، کبھی نہیں. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو وہ بھی ہو سکتا ہے، امریکی بھی ہو سکتا ہے ہوں اس میں ملوث. میرا گمان ہے، میرے پاس معلومات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں پاکستان انسٹیبل رہے. پاکستان ان کی بات تو نہیں مان رہا. افغانستان میں قیام امن کے لیے تو ہم پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. باقی تو ہمارا حال آپ دیکھ ہی رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ صاحب کہ کشمیر سے مشروط ہے. مذاکرات تو آپ کر ہی رہے ہیں. اچھا اناؤنس کیوں نہیں کر رہے پھر ہارون صاحب؟ بات ہے ہمت ہی نہیں ہے، اخلاقی جرات ہی نہیں ہے. مذاکرات کرنے میں کیا ہے جی؟ قریشی صاحب کہتے ہیں اس میں پردہ کہ اگر مذاکرات کریں گے تو اعلان کریں گے، اس میں پردہ کر رہے ہیں نا جی. ساری دنیا میں خبریں چھپ رہی ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ اس کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کریں گے.
بھائی پتہ نہیں کیا ہے بھائی. آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی. جب آپ قوم کو اعتماد میں لیتے ہیں, سوائے ملائیشیا کے اور ترکی کے, کبھی مسلمان عوام پہ کہیں اعتماد نہیں کیا گیا. قائد اعظم نے کہا مسلمان عوام پہ اعتماد کرتے تھے, اور اعتماد کرتے تھے تو ان کو جو تاریخ ساز کامیابیاں حاصل ہوئی. ورنہ ہر سیاستدان کا یہی ہے کہ آدھی بات بتاؤ آدھی چھپاؤ, بلکہ اکثر تو بالکل کچھ کو الٹ ہی کرو. اگر اور کشمیر پہ وہ 370 جو ہے, دفعہ 370 جو ہے, وہ اس کو بحال نہیں کریں گے. وی نو اٹ. اچھا, اس کے باوجود بات چیت کرنی چاہیے. ہم کشمیر سے ہٹ جائیں گے ہارون صاحب؟ کشمیر کے معاملے سے ہٹ جائیں گے ہم؟ کشمیر کے معاملے تو ہٹ چکے ہیں, ہٹ گئے جائیں گے, لیکن اس تحریک کا بگڑتا کچھ نہیں. کوئی سفارتی مہم نہیں چلائی. کیا میں پہلے دن سے نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہے ہیں آپ, کہہ رہے ہیں 2019 سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کوئی سفارتی مہم چلا رہا ہے. یہ تو سفارتی مہم کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ فرض کیجئے اعتراض بھی ہے, یورپی یونین کا امریکہ کو اعتراض ہے, ان سے کہیں بھئی ہمارا مسئلہ ہے, ہمارے عوام مضطرب ہوں گے. اس میں سب کے سب سیاسی پارٹیاں کون سی کشمیر پہ بات کرتی ہیں؟ کون سی پارٹی بات کرتی ہے کشمیر پہ؟ ٹھیک ہے, یہ جو سیاست ہے نا شعبدہ بازی کی اور ریاکاری کی, اور یہ بعض تو مداری بن گئے بالکل, تو یہ اس سے باز آنا ہوگا, قوم کو اعتماد میں لینا ہوگا. وہ ایک کلپ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ, ایک بچی جو ہے وہ مطلب ہوگی 5-6 سال کی, اور ایک اس کا بھائی ہے 3-4 سال کا, تو اس کو چوم رہی ہے اور رو رہی ہے. اس کو کسی نے کہہ دی یہ بڑا ہو جائے گا, کہتی نہیں اس کو بڑا نہیں ہونا چاہیے, ہی از سو کیوٹ, اور چوم کے اس کا برا حال ہے. اس کو بڑا نہیں ہونا چاہیے. ایک قوم کو بڑا نہیں ہونے دینا چاہتے. اور بھائی قوموں کی تعلیم ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے. وہ کون سے آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے جو مدینہ میں لوگ رہتے تھے, مگر وہ دنیا کے سب سے دانا لوگ کیسے بنے؟ انہیں تعلیم دی گئی, انہیں اخلاق کی تربیت ان کی گئی. 2 باتیں ہیں بس, یہ دونوں کا زوال ہے. حقائق زندگی کے بتائے جائیں, یہ دنیا کیا ہے, یہ کائنات کیا ہے, یہ زندگی کیا ہے, انسان کیا ہے, ان سب کا پیدا کرنے والا کون ہے, اور اس کے قوانین کیا ہے. وہ یورپ نے ان کے کچھ قوانین پر عمل کیا ہے, اللہ کو تو نہیں مانتے وہ, بلکہ برائے نام کچھ مانتے بھی ہیں, تو اس سے انہیں کتنا فروغ حاصل ہوا. تو آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ سچے اللہ کے رسول نے کہا تھا جو مجھ سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خیانت نہ کرے اور جھوٹ نہ بولے. یہ کیا کاروبار ہے جی؟ کوئی آدمی پورا سچ نہیں بولتا, یہ جھوٹ پہ چلتا ہے, پوری ساری جھوٹ پہ پورا سودا جھوٹ پہ بکتا ہے ہارون صاحب. اچھا, ایک بکتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بکتا, وہ خدا فیصلے کرتا ہے, مالک عرش بری کا مکین فیصلے کرتا ہے, اور جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ سب دیکھ رہا ہے. بلا شبہ ہارون تو یہ بکتا کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں بکتا. پھر آخر میں اس کے آخر میں تباہ کو قائد اعظم کے بعد ایک آدمی نہیں اٹھا جو آبرو مندی سے گیا ہو, پھر مار ڈالے گئے. تو وہ تو پھر بھی اچھے رہے کہ بھئی چلو آپ نے ان کی شاید آخرت ہی سنور جائے, اور کچھ جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ رسوا کر کے نکالے گئے, اور گلیوں بازاروں میں انہیں گالیاں دی گئی. نئے پاکستان کا کیا ہوگا؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے میں بات کر رہی ہوں. بالکل, وہ بریک سے واپس آ کے ہارون صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو اس نئے پاکستان کے مخینوں کا اور خاص طور پہ ترین صاحب کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ رہی ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چلیں, آپ نے قائد اعظم کے پاکستان کی بات کی, اب عمران خان صاحب کے بعد ہم ایک نئے پاکستان میں داخل ہو گئے. اس نئے پاکستان میں بڑی شدید لڑائی ہے جہانگیر ترین اور عمران خان صاحب کی. مجھے یہ بتائیں ہارون صاحب, اس کا نہ نئے پاکستان سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی اصول سے تعلق ہے, یہ شخصی لڑائی ہے. اچھا, ان شخصی لڑائی میں جتنے لوگ ترین صاحب کے ساتھ ہیں وہ سب ساتھ رہیں گے یا کچھ ساتھ بھی چھوڑیں گے؟ دیکھیے جی, اب انہوں نے تو اب تک تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان سے رابطہ کیا. وہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اب وہ جناب چھکے لگانے کے موڈ میں ہیں. ان کا خیال ہے 5-6 چھکے لگاؤں گا, جیت جاؤں گا. ہارنا تو وہ قیادی نہیں ہیں, وہ اس کیفیت میں ہیں جس میں وہ آدمی تہیہ کر لیتا کہ مجھے لڑنا ہے. اچھا, تو وہ تعداد بڑھ تو سکتی ہے, میرا خیال کم نہیں ہو سکتی. ٹھیک, اور کافی ٹائم انہیں ملا تھا ان سے بات کرنے کے لیے, انہوں نے نہیں کیا. اب تو بڑے بھائی مداخلت کریں. اچھا, اور تو پھر ہی ہو سکتا ہے, ورنہ بجٹ تو نہیں پاس ہو سکتا. نہ پنجاب اسمبلی کا پاس ہو سکتا ہے, نہ مرکزی اسمبلی کا ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں پھر اس صورتحال میں.
صلح صرف بڑے بھائی ہی کرا سکتے ہیں, کوئی راستہ بچے گا؟ جو صلح کرانے کے لیے وہ آدمی چاہیے ہوتا ہے نا, جس کو جانبدار نہ سمجھا جائے. علی ترین کو, اپنا ترین کو بھی ان پہ اعتماد ہوگا, خان صاحب کو بھی اعتماد ہوگا, اور تو کوئی ثالث تو وہ چاہیے ہوتا ہے نا جس سے یہ توقع ہو کہ وہ جو میسر لوگوں میں سب سے بہتر ہو تو وہی ہو سکتے ہیں. تو ورنہ اگر وہ بالکل فیصلہ ہی کر لیتے ہیں کہ ہم نے دخل نہیں دینا تو بجٹ نہیں پاس ہو سکتا. وہ صرف اتنے بول رہے تھے, راجہ ریاض نے کہا ہے نا, اور کئی اور لوگوں نے کہا ہم استعفے دے دیں گے. اگر وہ استعفے دے دیتے ہیں تو ویسے ہی قصہ ختم ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی آج یہی کہا ہے نا, ہارون صاحب, انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب کی جیب کے اندر اس وقت پنجاب کی حکومت بھی پڑی ہوئی ہے, وفاق, دونوں کو گرا سکتے ہیں وہ. گرا سکتے ہیں, بنا نہیں سکتے, بس یہ ہے, گرا تو سکتے ہیں. اچھا. مگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے تو برباد ہونا ہی ہے, تو پھر ٹھیک ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ٹھیک ہے, لیکن خود کو مضبوط کرنے کے لیے ہارون صاحب جس قسم کے کینڈیڈیٹس یہ لوگ اناؤنس کر رہے ہیں, ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی. کراچی کے حوالے سے کیا خبریں ہیں مفتاح اسماعیل صاحب؟ کراچی کے حوالے سے کوئی اچھی خبر عمران خان صاحب کے لیے اور ان کے لیے نہیں ہے. اچھا. آپ گن لیں ووٹ وہاں مفتاح اسماعیل اردو سپیکنگ آبادی ہے, ایک تقسیم خدا کا شکر ہے کو پہلی جیسی تو نہیں رہی, اور کراچی اب وہ فساد کا شہر تو نہیں ہے. اب تو جو فساد ہو رہا ہے وہ لاہور میں ہی ہو رہا ہے, اور مطلب ان کے لیڈر نے اپیل کی ہے, اس کے باوجود اب دوسری دفعہ اپیل کی ہے. اس کے وجہ لیڈروں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں تحریکیں بعض اوقات, یہ ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, ان کے کہنے سے نہیں ہوگا, اب دوسرے لوگ اس میں داخل ہو گئے. وہ تو انہوں نے تو کہا اور وہ چاہتے ہیں امن ہو, اس لیے کہ امن ہو تو کوئی بات چیت آگے ہوگی. بھائی دیکھو وہ نہیں ہو سکتا جو وہ کہہ رہے ہیں. فرانس میں FATF کا اجلاس ہونا ہے, بجٹ آپ کا MIF کے بغیر بن نہیں سکتا. آپ کی 1 روپے آمدن ہے, 2 روپے آپ کا خرچ ہے, ٹیکس آپ دیتے نہیں. پوری قوم کا 2 باتوں پہ اتفاق رائے ہے. ایک تو اس پہ اتفاق رائے ہے کہ یہ ماسک نہیں پہننا, یہ نہیں پہننا. یہ ساری قوم جو ہے نا, یعنی 80-90% لوگ یا 70% لوگ, روز آپ کے سامنے میں کسی نہ کسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس کو پہنا ہوا ہے تو ناک پہ بھی پہن لو. بعض تو منہ پہ بھی نہیں پہنتے, ٹھوڑی پہ پہنتے ہیں, آرائش کی چیز ہوگی. اور ایک پوری قوم کا, یعنی مالدار لوگوں کا, غریب آدمی بیچارے تو اس کے پاس ہے ہی نہیں پیسہ, اس نے کہاں سے ٹیکس دینا ہے. تو ایک پوری قوم کا یہ تہیہ ہے کہ ٹیکس نہیں دینا. اب آپ نے پیسے لینے ہیں, FATF کی تلوار آپ کے سر پر لٹک رہے ہیں. امریکہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے کہ انڈیا کی بات مانو, اور نواز شریف صاحب دل و جان سے ان کے ساتھ ہیں, اور محمود اچکزئی بھی دل و جان سے امریکہ کے ساتھ ہیں, اور اسفندیار بھی دل و جان سے امریکہ کے ساتھ ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی عملاً پریکٹیکلی. تو FATF بھی تلوار بھی سر پہ لٹک رہی ہے. IMF بھی کہتا ہے کہ FATF کی شرائط پوری کرو, آپ پیسے آپ کو لینے ہیں. اچھا وہ بھی خطرے میں ڈال لیں. اب بھائی فرانسیسی سفیر کو نکالنے سے کیسے مسئلہ ہوگا, کوئی مجھے بتا دے. کیا فرانسیسی سفیر وہاں چلا جائے گا اور وہ اپیل کرے گا؟ ویسے بھی نہایت ہی اچھا آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے تو کوئی خطرہ نہیں, میں آج تو پاکستانی تو بڑے اچھے لوگ ہیں. تو فرانسیسی سفیر کو چاہیے نا یہ بات جا کے پیرس میں کہے. دیکھو بات تو اس نے اور باقی فرانسیسی شہریوں نے نہایت مہذب ہونے کا ثبوت دیا. وہاں جس نے بھی جھک ماری, اور جھک مارنے والے فرانس میں بہت ہیں, لیکن سفیر نے تو کہا جی کہ میں تو نہیں جانا چاہتا, میرے ساتھ تو کسی پاکستانی نے بدسلوکی نہیں کی اور نہ مجھے کوئی اندیشہ ہے, آخر وہ اتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہے. باقی فرانسیسی شہر بھائی وہاں جائیں, سفیر صاحب وہاں جا کے سمجھائیں ان کو, کچھ دن کے لیے آپ ہی چلے جائیں, یہ بھی ایک مسئلے کا حل ہے. آپ کہیں کہ بھائی حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں آ جاؤں گا. تو دانا آدمی ہیں, آپ نے معقولیت کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن اس کے مسئلے اس کو نکال دیتے ہیں. مسئلہ کیسے حل ہو گیا؟ کل کوئی اور آدمی گستاخی کرے گا. بھائی اسپین میں گروہوں کے گروہ نکلتے تھے اور گستاخی کرتے تھے. ہم ان سے اچھے مسلمان ہیں. یہ انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان سے ہم اچھے ہیں, وہ پریکٹیکلی تو ہم سے اچھے ہیں. بنگلہ دیش والوں ہمارے جیسے مسلمان نہیں, انڈونیشیا میں, ملائیشیا میں, یہ سارے مسلمان, ترک مسلمان ہمارے جیسے مسلمان نہیں ہیں. تو وہاں تو یہ نہیں ہو رہا. بھائی دکھ تو انہیں بھی بہت ہوا ہے. وہ تو جو برما میں ہوا تھا تو وہ انہوں نے اپنی بیگموں کو بھیجا تھا, اور فلسطینیوں کے ساتھ ہوا تو ترک کس جوش و خروش سے اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے, اور مالی مدد بھی بھیجی تھی اور خوراک بھی بھیجی تھی. ہمارے جرنلسٹ بھی گئے تھے اس میں, ایک طلعت صاحب, مطلب ان کا بڑا ویلکم ہوا تھا جب وہ وہاں سے ہو کے آئے تھے کہ بھائی بڑی انہوں نے بڑا کام کیا. تو اس سے نہیں مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ ہوگا اسپین میں قافلوں کے قافلے نکلتے تھے, توہین کرتے تھے. کیا ان کے دل چھلنی نہیں ہوتے تھے؟
اور وہ مطلب دوسری صدی کی بات ہے، دوسری صدی ہجری کی میں مسلمانوں کی حکومت وہاں قائم ہوئی. ہم سے تو اچھے مسلمان تھے نا. اور جس زمانے میں یہ ہوا تو غزالی کے پیروکار جو ہیں وہاں پہ وہ برسر اقتدار تھے امام غزالی کے، اور نہایت حساس مسلمان تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ ان کو پکڑ لیتے تھے، جیلوں میں ڈال دیتے تھے. ان سے کہتے تھے کہ بھائی اپنی اصلاح کر لو، اچھا، اور اپنے معافی مانگ لو اپنی غلطی کی. اگر جا کے وہ کہہ دے کہ بھائی غلطی ہوگی تو چھوڑ دیتے تھے. سچویشن ہوتی ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. طاقت ہوگی، طاقت کی طرف تو آپ نے جانا نہیں ہے. اپنی معاشی پالیسیاں تو بنانی نہیں، ماضی میں زندہ رہنا ہے، نہ پیداوار میں اضافہ کرنا ہے، نہ انڈسٹری بہتر بنانی ہے، نہ آپ نے اس دور میں داخل ہونا ہے جس میں بنے نوع انسان داخل ہو چکا. تو غربت تو آپ کا مقدر ہے. سارا زور احتساب کے اوپر ہے نا ہارون صاحب. تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا. ایک ذہنی ساخت ہے غیر سائنسی. اور مسلمانوں کی ساخت تو سب سے زیادہ سائنسی تھی. ایسے ہی 1000 سال دنیا پہ حکومت کر لی. علم ہوتا ہے، تدبر ہوتا ہے تو حکومت کرتے ہیں نا ساری دنیا میں. اس سے نہیں مسئلہ حل ہوگا. تو بات چیت کرنی چاہیے. لیکن آپ کا اصل سوال پھر اس میں گم ہو گیا. وہ کیا تھا؟ چلیے سوال کی طرف دوبارہ میں آپ کو لے جاتی ہوں ہارون صاحب. وہ کراچی میں بھائی وہ اردو سپیکنگ ہے، مفتاح پنجابی ووٹ اس کو ملیں گے، مریم جائے گی، یعنی میجورٹی آف دی پنجابی ووٹس. اچھا ٹھیک ہے. خان صاحب نے تو سارے سول سرونٹ لگائے ہیں اپنے صوبے میں جس میں ان کی حکومت تھی. بڑے لائق ہوں گے، اچھے ہوں گے، مگر یہ ہے کہ بہت دیانتدار ہوں گے. مگر یہ ہے کہ وہاں سے اگر آپ لگائیں گے سارے تو آپ جو میسج کیا دے رہے ہیں پنجاب کو؟ کیا میسج دے رہے ہیں آپ؟ اور وہ ظاہر ہے کہ مرکزی پنجاب، وسطی پنجاب جو آبادی کا بڑا حصہ ہے اس کی نمائندگی تو نون لیگ ہی کرتی ہے. اچھا، جمعیت علماء اسلام نے حمایت کر دی، ANP نے حمایت کر دی، اور ظاہر ہے وہ اچکزئی حمایت کریں گے تو وہ تو اگرچہ ان کا ووٹ بہت کم ہے تو پشتون ووٹ ان کے ساتھ چلے گئے. اور جس مذہبی جماعت سے ہے تنازع ہے معاملہ، جو بھی قصوروار ہے، انہوں نے پچھلی دفعہ وہاں 34,000 ووٹ لیے تھے اسی حلقے میں، اور اس میں سے ایک ووٹ بھی پی ٹی آئی کو ملنے والا نہیں. اچھا، وہ سب نون لیگ کے باکس میں جائیں گے پھر؟ جب حکومت سے اس وقت تلخی ہے، تنازع ہے، اگر جہانگیر ترین کا ووٹ ہوتا کراچی میں کس کو دیتا؟ غلام بی بی بھروانہ کا ووٹ ہوتا کس کو دیتی؟ اور اسحاق خاقانی کا ووٹ ہوتا کس کو دیتا؟ بھائی جب آپ جذبات بھڑک اٹھتے ہیں تو یہ میں نہیں یہ کہہ رہا کہ وہ لازمی جیت جائیں. پھر روپیہ خرچ کرنے میں مفتاح کا جواب نہیں ہے، اور ٹھنڈے دل کا آدمی ہے، پلاننگ بڑی کر سکتا ہے. آپ کا مطلب ہے مفتاح اسماعیل جیت رہے ہیں وہاں پہ کراچی میں؟ مفتاح اسماعیل جیت رہے ہیں؟ پاسبلٹی بہت سٹرانگ ہے. یہی سیاسی نقصانات میں سے ایک نقصان ہے جو عمران خان صاحب کو ہونے جا رہا ہے ہارون صاحب. یہی وہ دیکھیں، جب حکمت سے کام نہیں لیا جاتا تو یہی ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کا جو تازہ بیان ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہارون صاحب؟ وہ جو انہوں نے کہا آئی جی سے اور اس سے جی کہا تو انہوں نے وہی کچھ ہے جو رانا ثناء اللہ نے کہا تھا، لیکن چونکہ میچور آدمی تو سلیقے سے کہا. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ سول سرونٹ کو براہ راست مخاطب کرنے کے بجائے عدالت میں جائیں نا. کب عدالت نے انہیں ریلیف نہیں دی ہے؟ بینیفیشری تو بڑے رہے ہیں وہ عدالتوں کے ہارون صاحب. ہاں، عدالت ہمیشہ انہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے ہارون صاحب؟ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ امیدیں تو تب بنیں گی جب واپس آئیں گے وہ. نہ واپس نہیں آنا. تو سیاست کیسے چلے گی؟ سیاست ان کی صاحبزادی چلائیں گے. وہ تو خود باہر جانے کی خواہش مند ہے ہارون صاحب. باہر جائیں گے تو واپس آ جائیں گی نا. باہر وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ 22 کروڑ کے ملک میں حکمرانی کے مواقع چاہے چانس کم ہو. شیر شاہ سوری جب بابر کے دسترخوان سے بھاگا تھا تو کیا اس کو یقین تھا کہ وہ حکمران بن جائے گا؟ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اپرچونٹی تو ہے، غلطیاں تو کر رہے ہیں، تو کتنی حسرت سے تو اس کے بابری میں لکھتا ہے کہ شیر خان نے بڑا پریشان کر. شیر شاہ سوری نہیں کہتے تھے، اس کو شیر خان کہتے تھے. اچھا، شیر خان نے بڑا پریشان کر رکھا. آج کا شیر خان کون ہے؟ جہانگیر ترین. عمران خان صاحب یہ سوچتے ہوں گے بڑا پریشان. لیکن صرف یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا، مگر پریشان تو وہ جتنا شیر شاہ نے بابر کو کیا تھا اس سے زیادہ کر رہا ہے. اور جیسے ہی بابر کی آنکھ بند، بابر تو واز اے گریٹ جنرل. ہیرلڈ لیم کہتا ہے پرنس آف آل پرنسز. سچ بولتا تھا، ایسا سچ بولتا تھا کہ خدا کی پناہ اپنے سارے عیب گنوائے ہیں. تو بابر تو خیر پھر دوسرا نہیں آیا، لیکن ہمایوں کو تو اس نے نکال دیا، اور جتنا شیر شاہ زندہ رہا تو مغلوں کی حکومت تو نہیں بحال. کراچی سے اٹھنے والا ایک اور مسئلہ ہارون صاحب، اس پہ بات کرنا ضروری ہے. علی تیزی صاحب کا کیا معاملہ ہے ہارون صاحب؟
معاملہ سب کو پتا ہے. وہ تو دکھا ہی نہیں سکتے. مطلب اس میں جو کام کرتے ہیں کہ دکھائیں تو تھوڑی سی جہاں گالی ہو تو اس کو نکال دیں, مگر اس میں سے تو وہ پھر بچے گا کچھ نہیں. بس بی پی پہ آتا رہے گا. اور معاف انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی نہیں کیا, اور قوم کو بھی نہیں کیا, ملک کو بھی نہیں کیا, قائد کو بھی نہیں کیا, کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں. میں انہوں نے میسج بھیجا ہے اچھا کہ بھائی میرے پیارے بھائی استعفیٰ دے دو. یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے اپنے کزن کو نکال دیا تھا کرکٹ ٹیم میں, اپنے خاندان کے ایک نہایت محترم آدمی سے جو چیک سائن کرتا تھا شوکت خانم کے, ان سے کہہ دیا تھا کہ بچہ سب احترام اپنی جگہ, مگر اب آپ مہربانی کریں آپ اس سے الگ ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور جس نے اور کتنے لوگوں کو سیکریفائس کیا ہے, تو جیسے وہ یہ تو خیر مسلمان ہیں علی زیدی, تو وہ ایک قادیانی کو اپنا جو ممبر بنا دیا تھا, تو آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا, کیا بحث کر رہے ہیں, اس کو تو نکالنا ہی نکالنا ہے. بعض چیزوں میں پبلک سینٹیمنٹ کی قوت اتنی زیادہ ہوتی ہے. غلام اسحاق صاحب کے خدمت میں نے عرض کیا کہ جب آپ نے زرداری سے حلف لے لیا تو اس کے بعد آپ کی حکومت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ بھائی آپ کا تو سارا کیس ہی کرپشن کے خلاف تھا. تو جس آدمی کو پبلک پرسیپشن میں سب سے زیادہ کرپٹ سمجھا جاتا ہے, تو خان صاحب نے مجھے جواب دیا کہ سزا بھی تو میں ہی بھگت رہا ہوں نا. اچھا, تو علی زیدی صاحب نے جواب کیا دیا؟ علی زیدی صاحب کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ وہ استعفیٰ دیں. نہیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے, دیکھا ہم اندازہ ہی لگاتے ہیں نا کہ ان کو خان صاحب فارغ کر دیں گے, اس لیے کہ پبلک وہ تو اتنا, تو میں نے کوئی, مجھے آج تک کا تجربہ یہ ہے, ایک کبھی انتہائی یہ ہوا, کیونکہ میں اس کو انکریج نہیں کرتا کہ لوگ مجھے کلپ بھیجیں, تو وہ 2 بھیج دیے. آج تو سارا دن مختلف لوگ بھیجتے رہے, اور جس اخبار نویس سے بات ہوئی, یعنی کالمسٹ سے بات ہوئی تبادلہ خیال کے لیے, مشورے کے لیے, انہوں نے کہا میں تو لکھوں گا اس پہ, میں تو نہیں معاف کرنے والا اس کو. یہ کیا اتنی غیر ذمہ دارانہ. اب وہ کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے جواب میں کہا کہ جی یہ جھوٹ ہے, تو فرانسک آڈٹ اس کا ہو جائے گا. اچھا. اینڈ موسٹ آف دی پیپل ہو نو ہم دے بلیو کہ یہ صحیح ہے. اچھا, لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے اس نے نہیں کہا, تو پھر اس کو تلاش کرنا چاہیے جس نے جاری کیا ہے, اور لگ جائیں تو تلاش کیا. انہوں نے تو کہا یہ سلی ٹرکس ہے, ایجنڈا سیٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو روکنے کے لیے, نئے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے. جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے. بالکل ہی جیل. دیکھو اس ممکن ہے, اب یہ تو ہر چیز تو کوئی ہم قیاس ہمیشہ درست تو نہیں ہوتا نا, غلط بھی ہو سکتا ہے, ہمارے قیاس غلط ہو, لیکن ایک بات انہیں اور عرض کی ہے, انہیں لکھ کے بھیجی ہے, اور عمران خان صاحب کو بھی اس کی کاپی بھیجی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے کچھ دوستوں کو بھی بھیجی ہے. پالیٹکس میں پرسیپشن یعنی تاثر کی اہمیت ریئلٹی یعنی سچائی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. پرسیپشن اب یہ بن گیا ہے کہ ہی از اے ویری ویری ارریسپانسبل پرسن, ہی اینڈ فیصل وابڈہ, ان کا وابڈہ کیسے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اس الیکشن میں آپ پوچھ رہے تھے, ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ وابڈہ صاحب تو لوگوں سے ملتے ہی نہیں تھے. کبھی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں, کبھی پستول لگا کے پہنچ گئے, کبھی کچھ, اس کو بھی بچائے, اس کو بھی خان صاحب بچا لیں, بچائیں تو پھر اس کی پرائز ہے. لیٹس سی کیا ریزلٹ آتے ہیں. ہارون صاحب ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو انٹرنیشنل کینوس کے اوپر رشیا اور امریکہ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں ہم شیئر کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کرونا کی جو صورتحال ہے, آج ملک کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تاریخ کا بدترین دن تھا, اموات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں, مگر بحیثیت مجموعی ہمارا کیا رول ہے, اس کے اوپر بات کریں گے, اور گندم کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, روس اور امریکہ کا جو معاملہ ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے ٹھن گئی ہے, لیکن سوال یہ امریکہ چاہتا کیا ہے؟ بہت پہلے پنجابیوں میں چروکنی بہت پہلے سے, یعنی وہ تو ٹھنی ہوئی تو ان کی ایک زمانے سے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے ٹھنی ہوئی ہے, یہ کوئی نئی بات ہے. امریکہ کیا چاہتا ہے؟ ہر ایک سے امریکہ چاہتا ہے پیوٹن کو گرا دے اور اس کی جگہ نئی حکومت آئے, نیا کوئی آدمی آئے جو اس کے ساتھ سافٹ ہو, اور وہ چین سے بڑا دشمن سمجھتا ہے روس کو, اس لیے کہ روس میں جذبہ انتقام تو رہے. اور بھائی روس کو آپ سمجھتے کیا ہیں, 350 سال تک روسی سلطنت کی حدود وسیع ہوتی رہی ہیں, اور یہ اور وسیع ہو سکتی تھیں, بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا,
اس کا نام تھا جنرل محمد ضیاء الحق، جو حضرت آدم سے لے کے آج تک جتنے جرم ہوئے ان کا ذمہ دار بعض لوگوں نے سمجھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، وہ ڈٹ گیا اور وہ برزنسکی سمجھانے کے لیے آئے ان کو انگیج رکھیں. اس نے کہا نہیں انگیج نہیں رکھیں گے، ان کو آموں کے پار بھیجیں گے. بس اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، اور تو کوئی بڑا کام اس نے نہیں کیا. اکانومی ویسے اسٹیبل رکھی، مہنگائی نہیں تھی، تو غربت کم ہوئی تھی ضیاء الحق کے دور میں، اور مشرف کے دور میں بھی کم ہوئی. تو خیر وہ تو حالانکہ سول حکومتوں کے دور میں زیادہ کم ہونی چاہیے، مگر بڑھتی ہے، ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. یہ لتھونیا، لٹونیا، یہ تاتارستان، قازقستان، ازبکستان، 14 ملک تھے، 14 ملک. یہ چین کا بھی وہ شہر کا نام ابھی میں نے لکھا تھا تو ابھی میں بھول گیا ہوں. تو وہ وہ شہر جو ہے ایک چین کا بھی علاقہ، جب جاپان میں نے قبضہ کر لیا تھا چین پہ، تو چین کے کچھ علاقے پہ بھی روسیوں نے قبضہ کیا تھا، جو ابھی تک روسیوں کے پاس ہے. اچھا، روس اور چین میں وہ ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ کبھی بھی نہیں ہوگی، وہ بھول تو نہیں سکتے کہ ان کے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا. اچھا وہ اب اور ان کا زخم تو ہے، اور کوئی ایسا پرانا بھی نہیں ہے. قوموں کا لاشعور بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ بھولتی نہیں ہے. کلیکٹیو سب کانشیس کا جو ہے وہ اس میں چیزیں باقی رہ جاتی ہیں اجتماعی لاشعور میں. تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو گرا دیں، اس کا الٹا اسے فائدہ پہنچے گا. روسی نیشنلزم بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. انہوں نے بڑے زخم کھائے ہیں، وہ تیمور سے اور کن کن قوموں سے انہوں نے مار کھائی ہے. تو وہ اب یہ چاہتے ہیں، اب دیکھو نا پولینڈ نے نکال دیا ان کے آدمی. جی، تو پولینڈ تو مطلب ان پہلا ملک تھا جس نے بغاوت کی تھی روس سے. 69 میں شروع ہوئی، 89 میں میچور ہو گئی. اور چیکوسلواکیا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی سرحد پہ ہے، اور اس نے نکال دیا، اور کئی ملکوں نے نکال دیے ہیں. برطانیہ تو ان کے لیے کام کرتا ہے. یہ سکرپٹ برطانیہ کا لکھا ہوا لگتا ہے، اس لیے کہ روسیوں کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور بر صغیر میں بھی اور ملکوں میں بھی جان قبضہ رہا ہے. یہ MI6 کے پاس جو ریکارڈ ہے وہ 250-300 سال کا ہے. آبویسلی انہوں نے اب کمپیوٹرائز بھی کر لیا ہوگا. تو یہ اس طرح کے سکرپٹ وہی لکھتے ہیں، اور وہی سب سے زیادہ پرجوش ہیں. امریکی پلان کیا محسوس ہوتا ہے؟ پلان یہ ہے کہ اس کو بتایا پیوٹن کو نکال دیا جائے. وہ کہتے ہیں جی یہ اپنا سائبر حملے کیے ہیں، یعنی وہ IT کے ذریعے جو مداخلت کرتے ہیں، یہ کمپیوٹر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے. سادہ الفاظ میں، اتنا سادہ تو نہیں ہے معاملہ. ٹھیک ہے، اس کو نکال دیں تو وہ ظاہر ہے اس کی مزاحمت کریں گے. وہ اس کی سرحدوں پہ لے گئے ہیں نیٹو کو. ٹھیک، یعنی وہ سارا یورپی یونین اور امریکہ جو ہے وہ ساری طاقتیں مل کے اس کے گرد گھیرا ڈال رہی ہیں. یعنی گھیراؤ ان کا پلان ہے کہ افغانستان میں اس کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ یہاں کو ایسی حکومت آ جائے جو اس کی مخالف نہ ہو، اپنی حامی حکومت ہو، یہ کچھ کر نہ دکھائے گا. اس کو کانفرنس جو بلائی تھی وہ معاف تو نہیں کریں گے نا اس کو. تو یہ ہے جناب، یعنی امریکی پلان ہی گھیراؤ کا ہے، گھیراؤ کا پلان ہے. گھیراؤ پلان کیا، گھیراؤ کر لیا ہے. گھیراؤ ایک معاملہ ہارون صاحب سمجھ نہیں آتا، امریکیوں کا مزاج کسی جگہ یہ سکون سے نہیں بیٹھتے. ان کے ہاتھ خالی نہیں ہیں. دیکھا وہ انہوں نے جرمنی کو کوشش کی کہ بھائی اسے تعلقات محدود کرو. جرمنی اب دباؤ بڑا قبول کرتا تھا. پولینڈ میں اڈے بھی بنا لیے امریکیوں نے جی، اور ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں. اسلحہ ساز فیکٹریوں نے بھی تو اپنا کاروبار کرنا ہے. اربوں خربوں ڈالر کا اسلحہ بکتا ہے، اور وہ لابی بڑی طاقتور ہے. وہاں تو وہ روزانہ کتنے آدمی مرتے ہیں، یہ رائفل سے کتنے آدمی مرتے ہیں. یہ جو رائفل لابی ہے اتنی طاقتور ہے. اسلحہ آپ کو پتہ ہے نا، لائسنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ میں. کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ میں، ہر گھر میں ہر 100 کے قریب آدمی روزانہ قتل ہوتے ہیں. اور اوباما آنسو کے ساتھ رو پڑا تھا، مگر رائفلیں بنانے والے کیا اس کی اجازت نہیں دے رہے. یہ جمہوریت ایک مکمل نظام نہیں ہے، اس کی اپنی خرابیاں ہیں. ٹھیک دیکھیں نا کرونا چین میں کیسے کنٹرول ہوا. اچھا وہ اب روسی ظاہر ہے اس کی مزاحمت کریں گے، اور ان کو امریکہ کو چین کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، اور چین کی حمایت بڑی اہم ہے. صحیح. امریکیوں کا مزاج کیا ہارون صاحب؟ کسی ایک ملک میں، کسی ایک جگہ، کسی ایک کونے میں سکون سے بیٹھے نظر نہیں آتے. مصطفیٰ بلیک مسلم، یہ تو میں وضاحت کے لیے کہہ رہا، بڑا ہی وجی آدمی تھا. میں نے زندگی میں جو وجی ترین انسان دیکھے ان میں سے ایک تھا. اتنی اس کی نظر تھی. میری اس سے ملاقات ہوئی 1977 میں، پھر باقی رہی. اب آج کل پتہ نہیں کہاں ہے وہ.
اس نے لاہور ہائی کورٹ گیا تو اس نے پیشگوئی کی، وہ درست ثابت ہوئی. ایران گیا تو اس نے کہا شہنشاہ ایران جا رہا ہے. تو وہ کہتا تھا تم امریکہ کو جانتے ہی نہیں ہو، تم پاکستانی جو ہے نا، تم تو سوشلزم کی وجہ سے امریکہ کے قریب ہو گئے ہو اور ان کو جانتے. 5 کروڑ تو اس نے کہا کالے غبا کیے انہوں نے، آدھے راستے میں مر گئے، اور 5 کروڑ ریڈ انڈین قتل کیے. ان کے خون میں ہے بلڈ شیڈ، سلیوری اور گاڈ لیسنس. الہاد ہے، یہ خدا پہ ان کا کوئی یقین نہیں ہے، اور خون ریزی ان کی رگ رگ میں ہے. یہ چیچک کے اس سے جراثیم سے بھرے ہوئے کمبل پھینک دیتے تھے ریڈ انڈینز پہ، زیادہ لوگ اس سے ہلاک ہوئے. اور الہاد ہے اور غلام بنانا ہے اور خون ریزی ہے، ان کے لہو میں ہے. تو یہ تو جب تک سبق نہیں چکھیں گے، اور سبق چکھنے کا شاید وقت آ گیا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب ایک مرتبہ پھر سے ہارون صاحب ملک کی پولیٹکس کے اوپر آتے ہیں، اور خاص طور پہ کہاں مسئلہ رمضان میں جو مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. یہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا پالیسی نہیں ہے، درست سمت نہیں ہے، ترجیحات نہیں ہے، کیا مسئلہ کیا ہے مہنگائی کنٹرول؟ آج آپ نے خریدی ہارون صاحب، آج میں خاص طور پہ گئی تھی لینے کے لیے، تقریباً 105 110 مختلف سٹورز پہ مختلف. اگر آپ کو 105 پہ مل گئی ہے تو آپ بہت لکی ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں 105 پہ تو ہم نے خود خریدی ہے. اور جہاں سستی مل رہی ہے جو حکومت نے بندوبست کیا ہے، وہاں 2 گھنٹے لوگوں کو اب دھوپ ہو گئی ہے. 1 کلو کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے قطار میں، صرف 1 کلو میں. 1 کلو کے لیے 1 کلو تو نہیں نا زیادہ. وہ یا تو حکومت یہ کرے کہ ملوں سے چینی اٹھا لے، جو ریٹ طے ہوا ہے اس پہ اٹھا لے، انہیں پیمنٹ کر دے، اور پیمنٹ چند دن بعد کے چیک دے دے. وہ تو چینی تو بیچنی ہے، وصول کرنی ہے، تو جو جس بھاؤ ان سے لے اس میں 5 روپے کا اضافہ کر کے آخر گندم میں اتنی سبسڈی دی جاتی ہے. تو اس میں تو سبسڈی بھی نہ دیں، 90 روپے دے دیں. حکومت ان سے 80 روپے لے کے 90 روپے دے دے. 80 روپے قیمت مقرر کی ہے تو 75 روپے خریدیں گے. اور اگر 80 روپے وہ خریدے، وہ مڈل مین کا منافع بیچ میں سے، مڈل مین ہی مہنگا کرتا ہے نا. 5 روپے کلو ہوتی ہے بھنڈی، جو بازار میں 40 روپے بکتی ہے. ٹھیک. تو وہ تو مڈل مین کا جو نظام ہمیشہ سے چلا آتا تھا، وہ تو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا. پتہ نہیں کون آدمی ہے جو یہ فیصلے کرتا ہے. ابھی انہوں نے آج کہا ہے کہ شوکت ترین صاحب یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. کیسے کر دیں گے؟ کیسے کر دیں گے؟ وہی نہ ہم بدلے نہ تم بدلے نہ دل کی آرزو بدلی، میں کیوں کر اعتبار انقلاب آسماں کر لوں. وہی کارندے، وہی پولیس، وہی عدلیہ، وہی جناب محکمہ مال، وہی سارے لوگ، وہی رشوت خور جناب سرکاری اہلکار، اور زیادہ تر کچھ ظاہر اچھے بھی ہیں، صاف ستھرے بھی ہیں. تو وہی سول سروس جو آپ کے ریٹ تو ہے نہیں، تو آپ للکارتے تو اس طرح ہیں کہ جیسے آپ مطلب اپنا صلاح الدین ایوبی ہیں، اور حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی تو آپ کے ساتھ نہیں ہے. وہ آپس میں یہ جو جہانگیر ترین پہ حملہ کیا اور پھر شوگر انڈسٹری پہ حملہ کیا، بیٹھ کے بات کرتے. بھائی جب بات آپ نہیں منوا سکتے طاقت سے تو مذاکرات سے منوائیں، اور طاقت پیدا کریں، پولیس میں اصلاحات کریں. پولیس میں تو آپ نے اصلاحات نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور یہ پولیس یہ کرے گی، یا یہ بھاگ جاتی ہے یا یہ تشدد کرتی ہے. یہ درمیان کا اعتدال کا راستہ تو یہ جانتی نہیں ہے. مسئلے تو اعتدال اور حکمت سے حل ہوتے ہیں. چینی جو ہے جی، وہ یا راشن کارڈ بنا دیں، یا وہ خرید کے ٹرکوں پہ ڈال کے ٹرک کھڑے کر دیں. ایک دفعہ پہلے یہ کر چکے ہیں. آٹے کا مسئلہ دیکھیے، مہنگائی پہلے بڑی لہریں آئی ہیں، لوگ بھول بڑی جلدی جاتے ہیں. زرداری صاحب کے دور میں انفلیشن 20% تھی، اب 18% ہے. نواز شریف صاحب پہلے دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو آٹے کا قحط پڑ گیا تھا، اور یہ بوریاں دیتے تھے سیاسی بنیادوں پر. عمران خان کی حکومت میں یہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے، بالکل صحیح بات. میں خود گندم اگاتا ہوں 25 ایکڑ پہ، اور ہمیں کبھی بوری نہیں ملی. اس کا ایک طریقہ تھا، مسلم لیگ کی ممبرشپ کے فارم پہ دستخط کر دیتے اور یہ ہمارا مینیجر ہی کر دیتا، تو وہ اپنا بوریاں جتنی مرضی لے لیتے. کبھی بوریاں نہیں ملی، اور 200 روپے کم میں بیچتے، جو بھی قیمت ہوتی تھی 200 روپے کم ہے. ابھی افغانی ہے، بارش ہو گئی، ایک تو گندم خراب ہے، اس کی پیداوار بھی کم ہو گیا، اور 3 ملین ٹن منگوائیں گے، اور افغانیوں کو نہیں روک سکتے. وہ کھڑی فصلیں خرید رہے ہیں. گندم کی فصل تو بڑی اچھی ہوئی، مگر اپریل کی بارش جب ہو جائے گی، اس کو تو کہتے ہیں کہ سونے کا قطرہ بھی خطرناک ہوتا ہے. تو مینجمنٹ تو آپ کر نہیں سکتے. اور خواب آپ نے کیا دکھاتے تھے؟ باہر سے لوگ نوکریاں کرنے آئیں گے.
او بھائی پہلے چیزوں کو ٹھیک تو کر لو پھر نعرے لگانا. چلیے ٹھیک. باتیں وہ برٹرن رسل نے کہا تھا 2 طرح کے اخلاقیات ہوتی ہے, ایک وہ جس کی ہم تبلیغ کرتے ہیں, ایک وہ جس پہ ہم عمل کرتے ہیں. ان کی بس باتیں سنو. ٹھیک, آخری 1 منٹ. مہنگائی ٹھیک ہو سکتی ہے بس کسی نظام بحال کریں, کم ہو سکتی ہے, کنٹرول ہو سکتی ہے کسی حد تک. بھائی یہ یوٹیلیٹی سٹور والے جو ہیں یہ تو ہیں بے ایمان, میں دہراتا ہوں بے ایمان, یہ خود کہتے ہیں, یہ جو حکومت کے یوٹیلیٹی حکومت کہتی ہے. ہاں تو وہ تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو دے دیں گے اور نام لکھ دیں گے, میرا نام لکھ دیں, آپ کا لکھ دیں, ہمارے کیمرہ مینوں کا نام لکھ دیں. کوئی چینی لینے کے لیے آئے تھے, کوئی حکومت آ کے ہم سے پوچھتی پھر کہ آپ نے چینی لی ہے یا نہیں لی. بھائی وہ چینی خریدیں, دے دیں ان کو. اول تو جھگڑا ان کے ساتھ کیا ہے اس وقت, جھگڑا کر کے لینا کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیے تھینک یو سو مچ. ہارون صاحب وقت ختم ہو گیا. میرے تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.